अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 26 में आपको खुशामदीद करते हैं और आपको ऐसे अनबिया कराम के बारे में बताते हैं जिसका ज़िक्र आपने तारीख़ में बहुत कम सुना होगा, यानी अरमिया, अलियासा, यूसा, अज़ीज़, ज़ुल्कफ़ल, हरकील। नाज़रीन कराम, आज हम अपनी एपिसोड का आगाज़ अज़ीज़ अलैहिस्सलाम से करते हैं और आपको उनकी तारीख़ पर बताते हैं। नाज़रीन करम, हर अज़ीज़ अलैहिस्सलाम हर हारून अलैहिस्सलाम की औलाद और बिना इसराइल के अनबिया में से थे। अल्लाह ताला ने आपको हर सुलेमान के बाद और हर ज़करिया से पहले माबूद फरमाया। ये 6वीं सदी कबल मसीह की बात है, जब बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानियाँ हद से तजावज़ कर गईं। हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म था। अज़ाब इलाही का सामना करना हर किसी को होता है। बार बार तंबिया के बावजूद जब बन पर कोई असर ना हुआ तो जालिम व सफाक बादशाह, जिसका नाम बखत नसर था, बाबिल से एक बड़ी फौज के साथ आंधी और तूफ़ान की तरह आया फ़लस्तीन की तरफ और सबकी ईंट से ईंट बरा दी। यहाँ पर हर अज़ीज़ अलैहिस्सलाम को और कैदियों के साथ अपने साथ ले जाया गया, जो काफ़ी अरसे तक उनकी कैद में थे। वो उस वक्त 9 उम्र थे और वहाँ भी आपको जो है काफ़ी अरसा कैद का गुजारना पड़ा। आखिरकार अल्लाह पाक ने उस जालिम बादशाह को सज़ा के तौर पर जब उसका चेहरा मस कर दिया तो बहुत से लोग आपसे रिहाई हुई, जिसमें अज़ीज़ अलैहिस्सलाम भी थे। 40 साल की उम्र में अल्लाह ने हंका कर बाबिल ले गया, जिनमें हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम भी शामिल थे, जो उस वक्त 9 उम्र थे। बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खूनख्वार फौज ने बैतुल मुक़द्दस में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बाक़ियात को तबाह व बर्बाद कर दिया। अज़ीमुश्शान महल्लात खंडात में तब्दील कर दिए गए। हैकल सुलेमानी में मौजूद वसीअ अरीज़ नाद और नायात कुतुब से मज़ीद कुतुबखाना जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी थे। नीज़ ताबूत सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। तौरात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उस जालिम जाबिर बादशाह पर अज़ाब नाजिल किया और इसकी शक्ल मुसख कर दी। हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक दीगर इसराइलियों की तरह बाबुल में कैद रहे और फिर अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में आपको मुनसिब नबूवत पर सरफराज फरमाया। यहूदी हज़रत अज़ीज़ को अल्लाह का बेटा कहते हैं। जैसे कि हज़रत अज़ीज़ को जब बाबिल की असीरी ने निजात मिली तो हुक्म खुदा दोबारा बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए। उस वक्त तौरात का कोई हाफिज़ ज़िंदा न था और ना ही तौरात का कोई नुस्खा मौजूद था। आपको फ़िक्र लाहक हुई कि आप अल्लाह के कलाम को आम लोगों तक कैसे पहुँचाएंगे। चुनांचे उन्होंने इसराइलियों को जमा किया और बच्चों और बूढ़ों, यहाँ तक कि बचपन ही में बहुत से लोगों को तौरात हिफ्ज़ कर ली थी। लिहाजा उसे उन सब के सामने पढ़कर तहरीर करवाया जिन लोगों ने बचपन ही में तौरात को हिफ्ज़ किया था। बाद इसराइली रिवायत में है कि जिस वक्त उन्होंने बनी इसराइल को जमा किया तो सबकी मौजूदगी में आसमान से जो चमकते हुए शहाब उतरे और हर अज़ीज़ अलैहिस्सलाम के सीने में समा गए। तब हर अज़ीज़ अलैहिस्सलाम ने नबी इसराइल को तौरात मुरतब करके अता फरमाई। जब वो इस अहम काम से हारे हुए तो बनी इसराइल ने इंतहाई मुसरत का इजहार किया। उनके कलूब में आपकी कद्र मज़लत बढ़ गई, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनकी ये मोहब्बत बाअकीदत गलू और गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हज़रत अज़ीज़ को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया, जिसकी माना अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया। और यहूद कहते हैं कि अज़ीज़ अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनके मुंह की बातें हैं। पहले काफिर भी इसी तरह की बातें किया करते थे। ये भी उन्हीं रीस करने लगे हैं। उन्हें हलाक करे या कहाँ भटकते फिरते हैं। सूरह तौबा आयत 30। इब्ने असाकिर ने हज़रत इब्ने अब्बास के हवाले से रिवायत नकल की है कि आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम से सवाल किया कि फरमाने इलाही का क्या मतलब है, और यहूद ने कहा कि अज़ीज़ अल्लाह के बेटे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम ने फरमाया, हर अज़ीज़ ने बनी इसराइल की खतर पूरी तौरात हिफ्ज़ कर ली। जिस पर उन्होंने कहा, मूसा भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बग़ैर किताब के पूरी तौरात सुना सके और पेश कर सके, जबकि अज़ीज़ हमारे पास पूरी तौरात पढ़े लिखी और बाहर पढ़े ले आए हैं। इसी वजह से बनी इसराइल के कई गिरोह इस बात के कायल हो गए कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं अज़ीज़ अलैहिस्सलाम। इब्न कसीर। हज़रत अज़ीज़ अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में कुरान व हदीस और तारीख़ी कुतुब में ज़्यादा मवाद मौजूद नहीं हैं। कुरान की करीम की सूरत तौबा में सिर्फ एक जगह आपका नाम मज़कूरा है। इसके अलावा सूरत बकरा की आयत 259 में जो वाक़या बयान किया गया है, इसके बारे में मुफ़स्सिरीन का कहना है कि वह अज़ीज़ के बारे में है। ख़ुद तौरात में हज़रत अज़ीज़ के नाम से किताब, सहीफ़ा अज़ा में भी उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ इस कदर पता चलता है कि जिस वक्त बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो आप कम उम्र थे और कैद करके बाबिल ले गए। फिर बाबिल की कैद
سے دوبارہ بیت المقدس تعمیر تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ حافظ عبدالقاسم بن عساکر نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے کہ عزیب بن جرہ ابن سورک بھی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی تھی، اور کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو یہاں، کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، فرمایا تم پر 100 سال اسی حالت میں گزر گئے، اب ذرا اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، یہ خراب تو نہیں ہوئے، اور اپنے کندھے کو بھی دیکھو، معذرت کے ساتھ اپنے گدھے کو بھی دیکھو، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا دینا چاہتے ہیں، پھر دیکھو کہ ہڈیوں کی اس پنجر پر ہم کس طرح گوشت پوست چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالغ نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 259۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے وہ عزیز علیہ السلام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن سلام کا جہان بھی یہی جانب ہے کہ یہ واقعہ حضرت عزیز علیہ السلام کے متعلق ہی ہے۔ ناظرین کرم، حافظ ابن کثیر اسحاق بن بشر کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام بڑے دانا نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے کیونکہ گرمی سخت تھی۔ آپ اپنے گدھے سے اتر کے عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی، اس نے مشروب میں ڈال کر نرم کیا اور میٹھی ہو کر اس کو کھا لیا۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرصے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مرکھپ چکے ہیں، جس کی پوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، پر اس کے طریق و کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا، اور آگے واقعہ آپ نے سارا سنا جو قرآن کی روشنی میں تحریر ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جب آپ کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی، پھر آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کی رہائشیوں کی والدہ تھیں جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے۔ اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ ہر عزیز نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیز کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر بولی میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیز کا ذکر تک نہیں سنا، اب تو لوگ بھی اس کو بھول چکے ہیں۔ اس پر ہر عزیز نے فرمایا میں ہی عزیز علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا گیا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیز کو ہم نے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی نے ان کے متعلق ہم سے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ عزیز تو مستجاب الدعوت تھے، اور جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ سکوں گی کہ آپ عزیز ہیں یا نہیں۔ ہر عزیز نے اللہ پاک سے دعا کی اور اپنے دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیرا تو ان کی بصارت بحال ہو گئی، چونکہ وہ اچاہج بھی تھی، اس لیے آپ نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے ان کی ٹانگیں بھی درست فرما دی۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیز علیہ السلام ہیں۔ پھر بڑھیا ان کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں عزیز کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیز علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہ کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیز علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے بھی جلا ڈالے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کا لکھ کر دکھائیں۔ ہر عزیز علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام
میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا اور آپ کے علاوہ کسی کو اس جگہ کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عزیز کو ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے پر بھی نہ شرمائے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عزیز اس آیت کی حقیقت کے مصداق بن گئے اور ہم آپ لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اور یہ نشانی اس طرح تھی کہ آپ جب اپنے بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ بیٹھتے تو وہ بوڑھے لگتے اور آپ بالغ جوان، کیونکہ آپ کی وفات 40-42 کی عمر میں ہوئی اور 100 سال بعد جب اٹھائے تو پھر وہی عمر ہی آپ نے پائی۔ ابن کثیر کے مطابق آپ کی قبر دمشق میں ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ سن کے اچھا لگا ہوگا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ ان کو یوسیٰ علیہ السلام جبکہ کچھ لوگ یوشع علیہ السلام بولتے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، چونکہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کا بکثرت ذکر ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے کہ یوشع بن نوح بن فراہیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا باہ طوری نبی ذکر فرمایا اور نہ ہی کہیں آپ کا نام آیا ہے۔ تاہم سورۃ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے اور حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑیں، ہم تو یہی بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سرکشی پر انہیں سرائے طیہ میں قید کر دیا، جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مرکب گئے۔ ایک دن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور اپنے قبیلے کی قیادت و رہنمائی، جہاد کی ترتیب اور دیگر معاملات میں ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد کیا اور انہی میں 12 سردار بنائے اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، ان کی توقیر کرو، اللہ کے قرض حسنات ہو تو میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل میں سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کو سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ کئی مصنفین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی، واللہ اعلم۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کی عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے بنی اسرائیل کی جنگی تربیت زور و شور سے جاری رکھی۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے منع و سلوہ مل رہا تھا، ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت فن حرب سیکھنے میں صرف کیا اور جلد ہی جنگی دو بیچ میں مہارت حاصل کری۔ صحرائے طیہ میں قید 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی زمین حاصل کر لو۔ بنی اسرائیل کی نئی نسل کو اپنے بڑوں کے جہاد سے انکار کی غلطی اور اس کے پاداش میں قید کا احساس تھا۔ پھر بیت المقدس تو ان کا اپنا وطن تھا، لہٰذا وہ خوشی خوشی جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 11 بچوں کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر جا رہے تھے تو اس وقت ان کے خاندان کے صرف 70 افراد تھے اور اب بنی اسرائیل
لاکھوں کی تعداد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام کی عادت میں اپنے آبا و اجداد کی سرزمین مشرق اقوام سے آزاد کروانے جا رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زیادہ افراد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نہر اردن پار کیا اور اریا کے مقام پر پہنچے جو سب سے بلند اور مضبوط وسیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا مساعرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے جہاں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا مساعرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا تھا جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ہفتے کا دن تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، بس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ تو اللہ نے سورج نہ ہونے دیا غروب، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع علیہ السلام کے جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی نے بیت المقدس فتح کیا اور شمس کا واقعہ انہی کی فتح کے پیش میں نظر آیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریا کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔ اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہ کیا گیا۔ بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شام کے 21 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک دوبارہ بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جس شہر میں داخل ہو تو مغرور، تکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہونا، بلکہ نہایت عاجزی ان کے ساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا اور اپنی زبانوں پر خطہ کاوت جاری رکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا کرے گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، وعظ و نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر من و عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی و ناشکر پن تو بنی اسرائیل کی رگ رگ سرکش میں شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ استغفار کے بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے اترتے مستقرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرہ پن، غرور اور نشوز، سرکشی اور بغاوت و نافرمانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالی، ہم نے بھی ان کے ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل فرمایا۔ سورۃ البقرہ 5:9۔ سورۃ الفاق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اسی جگہ وہ لفظ کہنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ شہر میں نہایت عاجزی سے داخل ہو اور اپنی زبان سے خطہ یعنی توبہ استغفار کرتے جاؤ اور زمین میں گھسو، لیکن انہوں نے یہ بات نہ مانی، یعنی انہوں نے توبہ اور معافی کے بجائے گندم اور جو کی فرمائش۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے طاعون کا عذاب فرمایا کہ پھر وہ جان چھڑا نہ سکے۔ ان میں سے ایک جماعت جو حضرت یوشع علیہ السلام کی ہدایت پر عمل پیرا تھی، صرف وہی طاعون کی بیماری سے بچ سکیں۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیراہن، عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء بھی تھیں۔ نیز اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنے
اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھی، چنانچہ وہ سفر و جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے پاس رکھتے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکڑی کے صندوق کے لیے تابوت کا لفظ عام طور پر استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر اسی میں ایک ایسی چیزیں تھیں جن کا تعلق انتقال کر جانے والے سے ہو، تو ایسے صندوق کو تابوت کہا جاتا ہے۔ اور سکینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں رکھی گئی متبر اشیاء سے قلب و جا کو سکون و اطمینان ملتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا، بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحق ہو گیا اور وہ اس میں امن و ایمان سے رہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 127 سال تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 27 سال تک حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور آپ اپنے اوجاد کی قبر مبارکہ کے پاس دفین ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کی پسند آئی ہوگی، جس میں آپ نے 3 انبیاء کرام کا واقعہ تفصیل سے تاریخ کی روشنی میں سنا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ایسے ہی آپ کو اگلے 3 انبیاء جس کا ذکر آپ کو تاریخ میں بہت کم سننے کو ملا ہوگا، ان کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے، تو ایپیسوڈ نمبر 27 کا انتظار فرمائیے۔ یہ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سیریز سے جڑ جائیں گے حضرت آدم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کو تاریخ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی، اور یہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی کہ تاریخ کے مطابق کون سے انبیاء کرام کس نمبر پر اور کس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ جزاک اللہ خیر، لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔